वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आज स्मोकिंग पे, और स्मोकिंग में हमने ख़ास तौर पे उस बच्चे पे फोकस किया हुआ है जो कि नौजवान है, चाहे उसमें वो लड़का है या लड़की है, और वो इस नशे के आदी हो चुके हुए हैं, और घरों में और बाहर उनको क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, और वालिदैन से क्या कॉमन गलतियां हो रही हैं, और इदारों का भी इस सिलसिले में क्या रोल है। माजिबीन, आप ये बताइएगा कि अक्सर बच्चों को अगर आप बात करें और उनसे पूछें कि स्मोकिंग के आपको पता है क्या क्या नुकसानात हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आज का हमारा बच्चा इतना होशियार है कि वो हर वक्त इंटरनेट पे बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत इजी एक्सेस के साथ उसकी ज़िंदगी में मौजूद हैं कि उसे पता चले, लेकिन वो बच्चा जो है वो फिर ये क्यों नहीं छोड़ता? एक्चुअली बच्चा भी कहीं कहीं छोड़ना चाहता है, उसको नुकसानात सारे पता होते हैं, लेकिन और वो ट्राई भी करता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होता। अच्छा। एक तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं बच्चे से और उसको नुकसानात याद दिलाते हैं, उसको भी ये सब बातें पता हैं, तो वो इतना उसमें अपनी परेशानी में होता है कि उसके लिए उस वक्त यही सोल्यूशन होता है मैं जाके एक स्मोकिंग कर लूँ, उसके लिए सोल्यूशन है, और हमारे लिए ज़ाहिर है इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो अब माँ को हमें अपना रवैया ये बदलना पड़ेगा कि नुकसानात जो चीज़ पता है उसको वो मत बताएं। हाँ, मतलब ये कि उसको उसने कुछ ना कुछ कोशिश की भी होती है। माँ बाप को ये समझना चाहिए, वो ज़ाहिर बैनर तो नहीं लगाएगा, ये तो नहीं बताएगा कि मैंने कुछ कोशिश की है, लेकिन उसकी वजह से वो फेल्ड एफर्ट्स जो हैं उसकी वजह से उसको और उलझता है, फिर उसको फिर यही सोल्यूशन मिलता है कि जाके स्मोकिंग करे। और इसमें माँ को एक बात बहुत याद रखनी चाहिए कि ये 51% बच्चे का मसला है और 49% मेरा मसला है। अच्छा, वो उसको अपना मसला बना लेती है, उसको अपनी जिंदगी और मौत का मसला बना लेती है, लेकिन वो उसके बेटे का उसका मसला है, तो वो उसको इस तरफ लाना है कि वो किस तरह। अच्छा, ये इसके लिए कोई खास टेक्निक है कि वो उस बच्चे को उसकी ओनरशिप दे दे कि बेटा ये तुम्हारा मसला है, ये मेरा मसला नहीं, ये वो कैसे करेगी? ये इसमें उसको 2-3 चीजें, सबसे पहले तो अपने आप से सवाल करे कि आया मुझे बेटे से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा इस पे अपने आप को पहले आमादा करे, करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जब वो उसको खांसता हुआ देखती है, जब उसको नजर आ रहा होता है ये होगा या इस तरह बढ़ती जा रही है, तो बात करनी तो बनती है, क्योंकि जाहिर है वो एक जहर ले रहा है और गलत उसके रास्ते की तरफ जा रहा है, बीमारी की तरफ जा रहा है। तो अब अपने आप को ये यकीन दिलाए कि मुझे बात करनी चाहिए, यानी कि पहला कॉन्फिडेंस वो ये ले। शगुफ्ता, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि आपके पास कभी स्टूडेंट्स ने आके ये शेयर किया है, बिकॉज आप काउंसलिंग भी वहाँ करती रही हैं और एकेडमिक्स में भी उनके इंगेज रही हैं, कि मैंने बहुत कोशिश की है बट आई हैव फेल्ड एट सम लेवल? कभी आपके पास आके ऐसे स्टूडेंट शेयर करते हैं? शेयर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ ऊपर से बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि इन डेप्थ उन्होंने ट्राई नहीं किया। ठीक है। और वो सिर्फ ये मुझे कन्विंस कर रहे होते हैं कि मैम वी हैव बीन ट्राइंग, और मतलब काफ़ी हद तक मैंने छोड़ दिया है। ठीक है। लेकिन ऐसे कोई चेक नहीं है जिससे पे हम उन्हें चेक करें कि वाकई दे हैव मेड सम एफर्ट, और वो एफर्ट नज़र भी आ रही है या नहीं नज़र आ रही है। और क्या ऐसे बच्चे कभी होते हैं तो उनको आप लोग एडवाइस करते हैं कि जाके वो किसी यानी कि काउंसलिंग सर्विस के पास जाएं या कोई ऐसा सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें जहां पर उनको हेल्प मिले या फैसिलिटेशन मिले? वो तो हम हमेशा ही कहते हैं, हम हमेशा ही कहते हैं कि तुम्हें किसी से कंसल्ट करो, प्रोफेशनल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो वो मतलब अगर मेरे साथ ये इन बच्चों में टेंडेंसी बहुत होती है कि जो हमदर्दी थोड़ा सा करता है उनके साथ और पॉजिटिव वे में करता है, तो उसके साथ एसोसिएट बहुत क्लोजली हो जाते हैं। ठीक है। तो वो फिर यही मैम आप बताएं कि क्या करें, तो फिर मैं करती भी हूँ, और काफ़ी अल्लाह का शुक्र है बच्चों में तब्दीली भी आती है। ठीक है। लेकिन क्योंकि माहौल ओवरऑल चेंज नहीं होता। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट में और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यही फ़र्क है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में तो इंसान खुद पे जब्त कर सकता है, जो परहेज़ बताया जाए खुद कर सकता है। सही बात है। लेकिन साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें माहौल का बहुत ज़्यादा रोल है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कामरान रशीद, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और शिफा हॉस्पिटल में होते हैं। आए उनसे भी हम जाकर बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि कैंसर का स्मोकिंग के साथ क्या लिंक है। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कामरान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या स्मोकिंग का कैंसर के साथ कोई लिंक है? स्मोकिंग का जी बहुत से कैंसर की इकसाम है जिनसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। जिस चंद कैंसर्स की मैं मिसाल देता हूँ जो पूरी दुनिया में रिनाउंड है, और उनका स्मोकर्स में वो कैंसर्स की शरह बहुत ज़्यादा है। उसमें आपके कान नाक गले के कैंसर्स, फेफड़े का कैंसर, मसाने का कैंसर, ब्लुबलुबे का कैंसर, इसी तरह औरतों की जो बच्चादानी है उसके मुंह का कैंसर, सर्विकल कैंसर जिसको कहते हैं। तो ये 6-7 कैंसर हैं जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है हैवी स्मोकिंग के साथ। अच्छा, कितने फ़ीसद लोग ऐसे हैं जो कि सिगरेट पीते हैं और उनको कैंसर हो जाता है?
مطلب جو 100% لوگ سگریٹ پیتے ہیں 100% لوگوں کو کینسر نہیں ہوگا. ہیوی اسموکرز کے اندر کینسر کی شرح زیادہ ہے, اور جو لائٹ اسموکرز ہیں یہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کوانٹٹی آف اسموکنگ کتنی ہے, کتنی مقدار ہے آپ کے سگریٹ کنزمپشن کی. لیکن جو لوگ 1 پیک پر ڈے یا 2 پیک پر ڈے پیتے ہیں ان کے اندر مختلف کینسرز کی شرح 40% 50% تک بڑھ جاتی ہے. اور یہ کینسرز ایک دم نہیں ہوتے, یہ 20 سال 30 سال کنٹینیوس اسموکنگ اور ایبیوز انہیلیشن آف ٹبیکو کے ساتھ یہ کینسرز بنتے ہیں. کیا جو شیشہ ہے وہ سگریٹ کے مقابلے میں زیادہ نقصان دہ ہے یا ان کا آپس میں کیا لنک ہے؟ یہ بہتر کا سوال بہت مشکل ہے جی, کیونکہ ہم سب ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ شیشہ بھی ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو اور بری عادتوں میں لے کر جا سکتی ہے. پر یہ ہے کہ جو شیشے کا میکانزم ہے وہ اسموکنگ کے مقابلے میں مختلف ہے. اس میں پانی کے ذریعے آپ انہیل کرتے ہیں اور اس میں ٹبیکو کانٹینٹ شاید شیشے کا کم ہے اسموکنگ کے مقابلے میں. آج کل ہمارے ینگسٹرز میں یہ عادت بہت عام ہے. مطلب اسموکنگ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ایڈکشن کے وہ بہت اس کو اسٹرانگلی ڈسکریج کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک بری عادت ہے اور اس کا بھی اپنا نقصان ہے. گو شاید تھوڑا سا کم ہو فل اسموکنگ کے مقابلے میں, لیکن یہ چیز آپ کو دوسری ایڈکشنز کے اندر لے کے جا سکتی ہے جو اتنی ہی نقصان دہ ہوں گی. کیا کوئی اور نشہ ہے جو کہ کسی بھی کینسر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے؟ جی, جو سب سے کامن نشہ ورلڈ وائڈ ہے وہ تو الکوہل شراب نوشی ہے. شراب نوشی ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے. اس سے جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے, جگر کا کینسر ہو سکتا ہے, معدے کا کینسر ہو سکتا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے اور مختلف اقسام ہیں کینسرز کی جو ہیوی الکوہل کنزیوم کرتے ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے. یہ جو پیسو اسموکنگ ہے اس کا جو قریبی گھر کے رشتہ دار ہیں, گھر والے ہیں, ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی, جب ایک بند کمرے کے اندر ایک مرد صبح دوپہر شام ہر وقت سگریٹ پیے گا تو جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جو اسی انوائرمنٹ کے اندر سانس لے رہے ہیں تو جتنا شاید اتنا دھواں تو اس کے اندر نہیں جائے گا جتنا جو پینے والا ہے, لیکن جو اس کے ساتھ بچے, عورتیں اور باقی مرد حضرات ہیں ان کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ پرسنٹ اس کو ملے گا, اور وہ چیز بھی کئی سالوں کے بعد اتنی ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے جتنا اسموکر کے لیے نقصان ہے. ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر کامران کہ جو اگر ایک گھر ہے جس میں والدین اسموکنگ کرتے ہیں تو ان کے بچوں کو جو ہے کینسر ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ مطلب دیکھیں, جو والدین اسموک کرتے ہیں ان کے بچوں کے اسموک کرنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور کئی اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ جن خاندانوں میں والدہ والد الکوہل کنزیوم کرتے ہیں ان کے بچوں میں الکوہلزم کا رسک بڑھ جاتا ہے. ایسی جن کے والد یا والدہ اسموک کرتے ہیں انہی بچوں میں اسموکنگ کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو ہیوی اسموک کرے گا, جس طرح والدہ والد کو کینسر کا رسک ہے اسی طرح ان بچوں کو اندر بھی یا ان لوگوں کے اندر بھی کینسر کی شرح بڑھ جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرن. جی ماجبین, آپ اب مجھے بتائیں, جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پھر ماں جو ہے جب اس کو اپنے بچے سے بات کرنی ہے تو وہ کیسے بات کرے, یعنی کہ وہ ڈرے بھی نہ, گھبرائے بھی نہ, لیکچر بھی نہ دے اور بچے کو اونرشپ بھی دے دے کہ بیٹا یہ تمہارا مسئلہ ہے. تو کوئی ایسی باتیں, ایسی اسپیسیفک چیزیں آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کرنے کے کام ہیں جو وہ کرے بات کرتے ہوئے. سب سے پہلے ماں نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لیا کہ مجھے بات کرنی ہے. پھر وہ کوئی ایسا وقت چوز کرے کہ سب کے موڈز جو ہے نا بہتر ہوں, نارمل ہوں. ٹھیک ہے, کوئی گھر میں ایسا سینیریو نہ چل رہا ہو یا کبھی کوئی تازہ لڑائی نہیں ہوئی, تو پھر وہ بیٹے کو بٹھائے اور بہت پیار سے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے اس نے بات کرنی. وہ پوچھے کہ اچھا بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ پینا چاہتے ہیں سگریٹ تو جب پیتے ہیں یا آپ جب نہیں پینا چاہتے تو جب پیتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ کہے گا اچھا میں نہیں بھی پینا چاہتا تو میں پیتا ہوں, کیونکہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں تو پینا چاہتا ہوں تو وہ ویسے ہی ٹریپ ہو جائے گا. وہ تو ویسے ہی ٹریپ ہو جائے گا نا. تو پھر ماں اس کو کہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ آج کل جو ولنریبل ہیں آپ بھی ہم بھی, جب ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو سوسائٹی کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے, تو ہم بھی وہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر آپ پیتے ہیں, لیکن ہم اس کا اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بہت اچھا پلان کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ اس کو پلاننگ پہ لے کر آیا ایسا کہ بیٹے اس طرح مجھے پتا ہے ایک دن میں نہیں آپ چھوڑ سکتے, کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے, ناممکن ہے. تو ہم اس کو پلان کرتے ہیں کہ اچھا ایک دن میں آپ ٹائم مقرر کر لیں, 1-2 گھنٹے آپ اس دن نہیں پئیں گے, پھر 4 گھنٹے, پھر آہستہ آہستہ بڑھا دیں. پھر ویکلی ہم اس کو کر لیں گے کہ اچھا آپ 2 دن کوئی چوز کر لیں کہ اس میں آپ نہیں پئیں گے. اس طرح تو اس
کو یہ کہیں گے اور مجھے پتہ ہے پھر بھی آپ کو مشکل ہوگی, شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی, اس کے ودرول سمٹمز آئیں گے, لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم مل کے اس کو قابو پا سکتے ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مائیں ہیں نا وہ جیسے سبزی کاٹتی ہیں نا کوئی بھی چیز, اور وہ یوں کاٹ رہی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کٹ گیا تو ٹھیک ہو گیا, تو وہ بچوں کو بھی اسموکنگ سے یوں کٹ آف کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا ٹائم فریم چاہیے اس چیز سے گزرنے کے لیے, نکلنے کے لیے. اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ ماں کو یہاں پہ بچے کو بتانا چاہیے کہ میں آئی لو یو انکنڈیشنلی, آپ اسموکنگ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, بٹ آئی لو یو. ماں کرتی ہے پیار, لیکن وہ جب باتیں نیگنگ کی کرتی ہے تو بچے کو لگتا ہے مجھ سے کوئی پیار نہیں, یا یہ کہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کر دیتی ہے کہ اس کو غلط کام بھی کرنے دیتی ہے اور اس پہ نہیں روک ٹوک. بالکل اس پہ روک ٹوک نہیں. شگفتہ, آپ نے جو اداروں میں اگر دیکھا ہو جہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ جو ہے 38 ایئرس کا ہے, کہ کیا یہ ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اس میں تو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. اچھا, دیکھیں پہلے اسموکنگ تھی, اب شیشہ اسٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. اب یہ جو لوور کلاس یا لوور مڈل کلاس کے بچے شیشہ نہیں پی رہے, لیکن جو ہائر کلاس ہے, ہماری ایلیٹ کلاس ہے, اس میں شیشہ بہت ہو رہا ہے, اور یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا. بڑے بڑے شیشہ سینٹرز ہیں, وہاں بچے جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اب ایک خرابی سے دوسری خرابی کی طرف جا رہے ہیں پھر. صحیح بات ہے. کہ کسی بھی ایڈکشن میں ہوتے ہیں, الکوہول ہو گیا, یہ شیشہ ہو گیا, اس کے بعد آپ ان سے کچھ بھی خرافات کسی طرف بھی آپ انہیں لگا دیں, وہ لگ جائیں گے اس طرف. ٹھیک ہے. اچھا, دے تھنک کہ دے آر گوئنگ ٹو بی بگ شاٹس, لیکن فیوچر میں ہم بہت بڑے کول ہو جائیں گے, اور فیوچر ہمارا بہت اچھا ہوگا, کیونکہ ہم بڑی اچھی سوسائٹی میں, جبکہ ان کا فیوچر خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, اس میں رول ماڈلنگ کا کتنا ہاتھ ہے؟ بہت زیادہ. اچھا, بہت زیادہ. ایک زمانے میں ٹیلی ویژن پہ آیا کرتا تھا اچھے سے, اب نام نہیں لے رہی, لیکن سگریٹ کا اشتہار ہے, اس میں بچی بھی ہے, بچہ بھی ہے, ڈائمنڈ بھی پڑا ہوا ہے, اور مطلب آپ دیکھیں لگتا تھا کہ دنیا کا بہترین آدمی وہ ہے, اور بہترین آدمی کی طرف وہ عورت اٹریکٹ ہو رہی ہے جو کہ یہ والا برانڈ پی رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بھی جو بہت سے کوئی بھی جہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, بہت سے لوگ ہمیں وہی رول ماڈل جو ہیں وہ سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. نیچے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سائیکالوجسٹ ہیں, کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ جو نیچے ہم صرف ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں, کسی نے ہاتھ میں ایک رول ماڈل ہے, وہ سگریٹ پکڑا ہوا ہے, پی رہا ہے, ایک اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے, کوئی انگلش مووی ہو سکتی ہے, کوئی اردو کی ہو سکتی ہے, کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے, اور وہ نیچے صرف ایک جو پٹی چلتی ہے کہ یہ آپ کے لیے مضر صحت ہے, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا, بلکہ مذاق کرتے ہیں بچے بیٹھ کے. اچھا, بچے آپس میں جب بیٹھتے ہیں, جو اسموکرز ہیں جب بیٹھتے ہیں تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے پھر اگر آپ ایسی چیز کو دکھا بھی رہے ہیں؟ اویئرنیس پھیلائیں. اچھا, اب میں نے 1-2 پروگرامز دیکھے جو کراچی کے گٹکا کھانے والے لوگوں کے تھے, پیشنٹس کے تھے, جن کے کینسر ہو چکا ہے اور گل چکا ہے, منہ گل چکا ہے. وہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے. ہوتی وہ بہت پینفل چیزیں ہیں, لیکن اگر لوگ الاؤ کر رہے ہیں کہ ان کو آپ ایکسپوز کریں, اس طرح میڈیا پہ لائیں, تو بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا بھی بتایا, جہنم کا بھی بتایا, اور بڑی ویوڈ پکچر دی ہے. تو کئی دفعہ کچھ چیزوں سے انسان اس لیے اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ بھئی یہ نہ ہو یہ چیز مجھے جہنم میں لے کے چلی جائے. یعنی کہ دونوں سائیڈ کی پکچر جو ہے وہ دکھانی بہت زیادہ اور اویئرنیس دینے میں بھی ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ بہت باریک سی لائن ہے جو کہ ہمارا امیج خراب کر سکتی ہے اچھے کے بجائے. مطلب میرا بیٹا چھوٹا سا تھا, اور اس زمانے میں ہیروئن کا بہت زیادہ 87 کی بات ہے, 88-89 تک, تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ ایڈکشن جن کو ہے ان سے اگر یہ لے لی جاتی ہے تو کیسے تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے فوراً کہا کہ ماما کتنے کروئل لوگ ہیں, اس کو کیوں نہیں دے رہے, کیوں اس کو اتنا زیادہ پین میں رکھا ہوا ہے. تو پھر میں نے وہ جو صاحب کر رہے تھے منسٹری میں اس کے اوپر کام, تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو چینج کریں, کیونکہ بچے تو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر وی آر انفلکٹنگ پین آن دیم. صحیح بات ہے. تو وی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ لائک دیٹ. یہ بتائیں کہ ان کے لیے کیسے ڈینجرس ہو سکتا ہے. اس میں کوئی تھنک ٹینک آپ کو نظر آتا ہے سائیکالوجسٹ میں دنیا میں یا کسی بھی جگہ پہ یا ہمارے اپنے ملک میں کہ جو اس کے اوپر کام کر رہا ہو اور کہیں جا کے جیسے فری سیمینارز ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں کالجز یونیورسٹی میں کراتا ہو اسٹوڈنٹس کے لیے؟ آج کل تو ویسے دیکھیں ہم وی آر بلیسڈ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے کنٹری اسلام کو مطلب فالوورز بھرا ہوا ہے. دنیا بھر میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا. ہم ان سے بہت بہتر ہیں.
اچھا ہمارے بچے چاہیں تو ہم اگر چاہیں انہیں دینی طور پہ بھی اویئرنیس دیں تو وہ زیادہ جلدی اس کی طرف مائل ہوں گے. اس لیے کہ باہر کے ممالک میں ایک یہ چیز ہے جہاں پہ اویئرنیس وغیرہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سے زیادہ ایجوکیشن ہے, لیکن وہاں پہ آپ ایک سرٹن ایج کے بعد بچے کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ تو 50 سال کا بھی بچہ ہو جائے تو اماں اس کو جوتا دکھا سکتی ہیں. اور پھر ہماری ریلیجس تھراپیز جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو سائیکولوجیکل تھراپیز. اچھا, ہم اگر بچے کو صحیح طرح سے بتائیں کہ دین میں بھی کیا ہے اور اس کے کیا ہے, مطلب دیکھیں یہ بتانے کی ایج کیا ہوگی؟ یہ تو شروع سے لے کر آخر تک. دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے وہ کہتا ہے اللہ میاں خفا ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے, ہم کہتے ہیں نا جھوٹ نہ بولو اللہ میاں خفا ہوں گے. بالکل صحیح. تو اسی طرح کی چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بری عادتیں نہیں کرو, اس سے اللہ میاں خفا ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور پھر ہم آہستہ آہستہ جب دینیات اسلامیات وغیرہ پڑھاتے ہیں, ہماری اسلامیات میں کہیں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جی بالکل صحیح, ہم ڈال سکتے ہیں اس میں, بالکل صحیح اس میں ڈال سکتے ہیں. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں.